सकते कि बेजरर झूठ, कई लोगों को लगता है कि जी वो जो झूठ बोल रहे हैं उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा बल्कि एक्चुअली किसी का फायदा हो रहा है, लेकिन क्या कोई भी झूठ बेजरर होता है? आइए सवाल उठाते हैं। जबरदस्त पैनल है हमारे साथ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इरम ज़िया जी हमारे साथ मौजूद हैं, तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता हैं। करंटली शी इज टीचिंग एट कैस्पेट। बहुत शुक्रिया इरम जी मौजूद होने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं एज वेल एज डायरेक्टर ऑफ हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स, जो कि एक शेल्टर होम है बेवा खवातीन और यतीम बच्चों के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिरा अनस। बहुत शुक्रिया ताहिरा आपकी मौजूदगी का भी। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सीनियर मैच मेकर ऑफ ओवर 13 years ऑफ एक्सपीरियंस। और माशाल्लाह बहुत काम रहा है, बहुत सारे घरों को और दिलों को जोड़ा है। उनसे पूछते हैं कि लोग जब वाकई रिश्ता बना रहे होते हैं, कोई ताल्लुक बना रहे होते हैं, तो क्या वो 100% सच बोलते हैं या थोड़ी बहुत झूठ के साथ सच की एडिटिंग भी होती है? लेट्स फाइंड आउट। थैंक यू वेरी मच शाजिया जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। शाजिया जी, इसी बात से शुरुआत करते हैं। जब रिश्ता हो रहा होता है तो हर इंसान अपने बेटे या बेटी को बेहतरीन प्रॉस्पेक्ट के तौर पर प्रेजेंट करना चाहता है और उसके जो मिजाज में या उसकी शख्सियत में अगर कोई कमी है, कोई बुराई है, उसको ढांप लेते हैं। आपके ख्याल में ये करना सही है? अच्छा, ये करना सही भी है और ये करना गलत भी है। सही इसलिए इनिशियली मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी को बता रहे हैं या बात कर रहे हैं या आपसे या किसी और से रिश्ता ढूंढने के लिए कह रहे हैं, तो आपको सारी बातें खोल के नहीं रख देनी चाहिए कि भाई मेरे बेटे के साथ तो ये मसला है, मेरी बेटी के साथ ये मसला है। तो सबसे पहला ख्याल तो आपको ही नेगेटिव आता है कि यार इसके रिश्ते में क्या पढ़ूं, मसला हो जाएगा। अपनी कजन का तो मैं बताती नहीं, अपनी किसी दोस्त का भी नहीं, तो ये जरा मसले वाला रिश्ता है। लेकिन हाँ, जहाँ पे लड़की वालों की बात आती है, लड़के वालों की, जो जिस फैमिली से आप इंटरेक्ट करने या जो कैंडिडेट है, वहाँ पे एक दो मुलाकातों के बाद आप मुनासिब माहौल देख के जब आपको ये लगता है कि भाई ये जरूरी तरीन बात है, वहाँ नहीं छुपाना चाहिए, वहाँ झूठ बोलना गलत है। जैसे अब एक बच्ची मेरे पास थी, उसके बालों का कोई इशू था, तो वो विग लगाती थी और वो प्लांटेड इस तरह का था। तो अब उसकी मदर कहती थी कि आप पहली दफा ही बता दें, जिसको आना है वो आएगा। अब वो पहली दफा में कोई आने को राजी नहीं होता था। जब आप मिल लेते थे, आपको उसकी शख्सियत का अंदाजा हो जाता था, सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट दिख जाते थे, तो एक वो चीज डेवलप हो जाती थी, आपकी पसंदीदगी एक वो बन जाती थी। आप किसी को ऐसे ब्लाइंड बोलें कि ऐसी बच्ची है, तो कोई भी नहीं जाने को राजी होता। तो इस सूरत में तो ये जायज है। एक और बड़ा अहम पहलू ये भी है कि जब आप इतना ज्यादा बारीकी से किसी के बारे में बयान नहीं करते, तो यू लीव अ लिटिल रूम फॉर इंटरेक्शन। यानी अगर आपने उस इंटरेक्शन के बगैर ही उसका सही गलत ब्लैक व्हाइट सब बता दिया, भी पेश कर दिया, सारा कुछ नहीं करना चाहिए। यू आर एक्चुअली लेबलिंग द पर्सन। उस बंदे के ऊपर ऑलरेडी लेबल लग चुका है, तो जो उसको देखेगा वो फिर उसी नजर से देखेगा। यही मेरे कहने का मकसद है कि वो उसी पर्सपेक्टिव में उसको देखेगा कि अच्छा ये बच्ची, इसके बाल तो नजर नहीं आ रहे, पता नहीं किस तरह रात को साफ पता चल रहा था। हाँ, अगर हालांकि बताया भी नहीं तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अब आप देख उस नजर से रहे ताहिरा जी, तो एकदम आपको लगेगा कि अच्छा हाँ, ये तो लगता ही नकली है। फिर वो वॉश करते वक्त क्या होता है बालों को, और सोते वक्त क्या होता है, और जागते वक्त क्या होता है, वो मतलब जो आपके सामने होता है वो भी कंफर्ट उस जोन में नहीं होता। और जब आप मिल लेते हैं, आपको लेट सपोज के लड़के वाले गए, उनको वैसे ही समझ में नहीं आए, बात वहीं पे खत्म हो गई, वो बच्ची भी एम्बैरेस नहीं हुई। लेकिन 2-3 मुलाकातों में कॉल पे मैं तरीके से बता देती हूँ कि देखिए ये सिचुएशन है, अगर आपको लगता है तो घर वालों ने तो मुझे बता दिया था, ये जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ। लेकिन मुझे बताएं फिर ताहिरा जी, इसी सिचुएशन को अगर मैं रख के चलती हूँ, कई लोग जब 2-3 मुलाकातों के बाद कोई इस तरह की हकीकत पता चलती है, अब अगले बंदे का क्या रिएक्शन हो, हम तो कहते हैं ना कि भाई अच्छा जो रिएक्शन आना, अगर बात खत्म होनी है तो वो अपनी प्रिंसिपल्स की, अपने शख्सियत की अक्कासी करे, इट्स फाइन। लेकिन फिर कई लोग ये भी गिला करते हैं कि भाई आपने तो हमें धोखा दिया, हमसे झूठ बोला, ये पहले दिन बता देती, हम 3-4 मुलाकातों में भी इन्वेस्ट ना होते। इसका क्या हल है फिर? अच्छा, इसमें ये चीज बड़ी देखने की होती है, कुछ चीजें वाकई असूल की बात होती है, आपको अंदाजा होता है कि सामने वाला ये एक्सेप्ट नहीं कर, स्पेशली अगर हम रिलेशनशिप या रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो वाकई मेरे जाती तौर पे भी मुझे लगता है कि वो बातें आपको पहली मीटिंग में ही क्लियरली कम्युनिकेट कर देनी चाहिए। क्योंकि देखें, अगर आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं और सामने वाले का वक्त जाया कर रहे हैं, तो वो भी ऑफेंड होगा और आपके लिए भी वो चीज एट द एंड ऑफ मैनिपुलेशन भी होगी। एग्जैक्टली। तो देखिए, अगर हम ये सोच रहे हैं कि जी अगर इनका पसंदीदगी का एक एलिमेंट आ जाता है, अमूमन शाजिया का कोई एक्सपीरियंस करती होंगी कि रिश्ते करवाने वाले कहते हैं यार आप एक दफा मिलने दें, हमारे घर आने दें, पसंदीदगी का एलिमेंट आएगा तो उसके बाद जो डार्क एरियाज है वो इग्नोर हो जाएंगे या ऑफसेट हो जाएंगे खूबियों की वजह से। तो ये एक वो चीज बहुत सारे केसेस में हो जाते होंगे, बहुत सारे केसेस में नहीं भी होते।
کیونکہ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے. بہت سے لوگوں کے لیے وہ جو ڈارک ایریاز ہیں یا جو ایسی چیزیں ہیں جو ان کو ناپسند ہے ان کا ویٹیج زیادہ ہوگا. تو کچھ چیزوں کے اندر آپ کو اصول بنانے پڑتے ہیں کہ بہت بہتر ہے کہ آپ پہلی ملاقات میں ہی بڑا کلیئرلی بتا دیں. جو بات ہم یہاں پہ ٹاپک کے حوالے سے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم شوگر کوٹ کر کے جھوٹ بیان کر رہے ہیں, بے ضرر جھوٹ یہی ہوتا ہے نا کہ ہے تو وہ جھوٹ لیکن میں نے اس کو اتنا میٹھا کر دیا ہے کہ وہ محسوس نہیں ہو رہا, یا اس کو اتنا ڈائلیوٹ کر دیا ہے کہ بتانے کا انداز ہی ایسا ہے کہ Exactly. کوئی اہم بات کوئی نہیں ہے, بڑی لیکن بات چلو نہیں جسٹ ہے. بائی دا وے یہ بھی ہے. لیکن ڈیپ ڈاؤن مجھے بتا دو پتا دیا. ہے ہاں. کہ وہ بات بہت بڑی ہے اور وہ اثر انداز ہے, تبھی تو میں اس کو شوگر کوٹ کر رہا ہوں, تبھی میں اس کو ڈائلیوٹ کر رہا ہوں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اس کا نتیجہ چاہے ایک دن میں نکلے چاہے 100 سال میں نکلے لیکن وہ برا ہی نکلے گا. اچھا, اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ارم جی یہ ہے, آئی ڈونٹ نو یہ کلچرل کانٹیکس ہے یا کیا, ویسے تو محاورتاً کہتے ہیں نا کہ خاتون سے اس کی عمر نہ پوچھو, مرد سے اس کی تنخواہ نہ پوچھو. انہی دو حوالوں سے سب سے زیادہ جھوٹ بولے جاتے ہیں. عمر خواتین کم کر دیتی ہیں, مرد تنخواہ بڑھا دیتے ہیں. تو اس کو آپ بے ضرر جھوٹ سمجھتی ہیں یا نہیں؟ یہ تو بڑی غلط بات ہے. یہ تو بڑا بے ضرر سا جھوٹ ہے. مرد حضرات اکثر اپنا تنخواہ کم بھی کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ آپ کو تو مت پتہ ہی نہیں ہوتی کہ ان کے ہسبینڈ کی سیلری ہے. نہیں, میں تو کتنی, یہ رشتہ دیکھا جب بھی ہونے کرتے ہیں. والا ہے تب کی بات کر رہی نہیں, ہوں. تب تو خیر بڑھا دیے جاتے ہیں اور اس وقت تو ساری اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں. لیکن ایک بات جیسے بھی ان دونوں نے کی میں بتاؤں گی. دیکھو جب ہم فرسٹ ہماری جو میٹنگ ہوتی ہے نا تو وہ ایک بہت زیادہ نارمل سی میٹنگ ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ایک دوسرے کے بارے میں دینی ہی نہیں چاہیے. ہر چیز جھوٹ نہیں ہوتی. کبھی کبھار آپ اس کی انٹینسٹی کم کر دیتے ہو. کبھی آپ اگر اس بچی کے بال کم ہیں, سر پہ بہت کم ہے, تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو بعد میں جب سب کچھ ہو جائے کہ اس کو شوق ہے کہ یہ استعمال کرتی ہے. یہ اب تو خیر بہت طریقے امپلانٹ کروا لیتے ہیں سب, تو بیکاز شی لائکس دس کائنڈ آف ہیئر کٹ اور ہیئر اسٹائل, تو اس لیے یہ وگ استعمال کرتی ہے. اب وہ آپ کے انداز پہ ہے, آپ کے اپنے کانفیڈنس لیول پہ کہ آپ اس کو کیسے پروسیڈ کریں. بتانے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ تو منع کر کے چلے جائیں گے, آگے انہوں نے 10 لوگوں کو بھی کہنا ہے کہ جی اس لڑکی کو تو دیکھنے جانے نہیں, اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے. تو جس کے لیے وہ پرابلم نہ بھی بنے تو ان لوگوں نے کیونکہ وہ ریجیکٹ کر کے گئے تو انہوں نے آگے وہ پرابلم بنا دینی ہے. تو میرے خیال سے فرسٹ میٹنگ ہمیشہ اتنی لائٹ رہنی چاہیے کہ اگر ایک دوسرے کے لیے کوئی اسپیس بنتی ہے تو پھر وہ کانفیڈینس لیول ڈیولپ ہو کے اور پھر اپنی اپنی سچائیاں جو ہیں وہ تھوڑی بہت بیان کر دینی چاہیے. میں نے جو آپ کو اگزامپل دی عمر والی, اس میں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ دو پراسپیکٹس اگر مل رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہہ رہے اگر 21 ہیں تو یقیناً 25 ہوگی, اور لڑکے کے بارے میں بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر بھائی 32 کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے 35 کا تو ہوگا ہی ہوگا. یہ تو ہمارے یہاں مطلب ایک اتنا نیچرل فینومینا بنتا جا رہا ہے کہ جی اگر 20 سال بتائیے تو 23 سال ہوگی, 23 سال بتائیے تو 3 سال 2 سال تو آپ اپنی طرف سے ایڈ کر ہی لیں. اچھا یہاں پہ دیکھو ایک بات میں تو بتاؤں گی, جھوٹ کا لیول وہ بڑھ جاتا ہے کہ جب لوگ اپنے آئی ڈی کارڈز تک چینج بدلوا لیتے ہیں, جب پیپر ورک بھی پکا کام کرا. ہمارے جاننے والوں میں آئی کانٹ نیم دی پرسن, لیکن خاتون کی عمر جو ہے وہ چھوٹے بھائی سے چھوٹی ہو گئی ہے, کیونکہ ان کی اب وہ اپنے چھوٹے بھائی کو اسپانسر نہیں کر سکتی. شی لیوز ان امیرکا. اس کی وجہ یہ کہ نا ان کے آئی ڈی کارڈ پہ اب ظاہر ان کے ہسبینڈ ان کے بھائی کا تو نہیں چیک کر رہے, لیکن وہ اسپانسر اس لیے نہیں کر سکتی کہ شوہر کو پتہ چل جائے گا ان کا جو آئی ڈی کارڈ ہے اور یہی نادرا سے بنا ہے, اس میں ان کی ایج جو ہے وہ سب سے چھوٹے بھائی سے بھی کم ہے. تو وہ شادی کے لیے کیونکہ ظاہر ہے ایک ایج نکل گئی, بٹ شی لکس پریٹی, شی لکس ینگ, تو انہوں نے اس کا ایک ایڈوانٹیج اٹھایا. ناؤ شی از لیونگ اے ہیپی لائف, اور ڈاکومنٹیشن بھی پوری موجود ہے. ہاں, لیکن مجھے بتائیں کہ اس میں وہی والی بات آ جاتی ہے کہ دا تھنگس دیٹ وی پلیس آر امپورٹنس آن. کئیوں کے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ جن سے رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں وہ اپنے مکان میں رہتے ہیں یا کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے شازیہ جی, اس میں جھوٹ بولنے کی نوبت ہی نہ آئے. کچھ سوال ایسے نہیں ہوتے جو ویسے ہی اوفینسو ہوتے ہیں, جس میں آپ اس بات کو تو قطع نظر کر دیں کہ اس کا صحیح جواب دیا جائے یا اس کو گول کر دیا جائے یا اس کو ڈھکا چھپا کے, یہ سوال ہی غلط ہے. اب کیا لوگ یہ ریئلائز کرنے لگے؟ نہیں, لوگ یہ ریئلائز نہیں کرتے. انفیکٹ اب لوگوں نے اس کو کنڈیشن بنا لیا لڑکی والوں کی طرف سے. اب یہ ایک بالکل فرم کنڈیشن ہے کہ جس کا اپنا گھر ہوگا وہ رشتہ بتائیے گا. تو یہ بات وہیں ختم ہو جاتی ہے. اب لڑکے والے چاہے یہ کہیں کہ جی بے شک ہم کرائے کے گھر پہ ہیں, ہم نے اپنا گھر رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے, ہمارے پلاٹس بھی, ہمارا گھر بھی بن رہا ہے, وہ چیزیں بالکل وہ نہیں میٹر کرتی. لوگوں کا یہ سوال پہلے بھی مجھے پرسنلی بھی نہیں اچھا لگتا کہ جی یہ گھر آپ کا اپنا ہے اور کس کے کتنے حصے ہیں اور کیا ہوگا.
مطلب یہ سوال ہوتے ہیں رشتے کے وقت تو یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور اگر آپ نہیں بتاتے تو محلے والوں سے پوچھ گچھ ہوتی ہے, ہر جگہ یہ پتا کیا جاتا ہے. تو اب وہ اپوزٹ سائڈ پہ اور ابھی آپ نے جیسے تنخواہ کی یا پیسے کمانے کی بات کی, یقیناً ایک مرد کو ایک کفیل کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے, یعنی جو لڑکا ہے اس نے ظاہر سی بات ہے بننے والے خاندان کی ذمہ داری اٹھانی ہے. لیکن لڑکی کے حوالے سے اگر یہ سوال کیا جائے اور اس میں تنخواہ کو بڑھا کر یا کم کر کے, یہ سوال مناسب ہے آپ کے خیال میں؟ لڑکی سے نہیں کیا جاتا نارملی. اگر وہ پروفیشنل ہے, اگر وہ پروفیشنل ہے تو لوگوں کا انٹرسٹ یہ زیادہ ہوتا ہے کہ شاپنگ پہ زیادہ خرچ کرتی ہو یا سیونگ کرتی ہو, کچھ بنایا ہے کہ نہیں, یا گولڈ میں انویسٹمنٹ کی ہے. ذرا گھما پھرا کے پوچھا جاتا ہے سوال. آپ کی بات ہے کہ وہی ہے, بس ذرا شوگر کوٹڈ کر کے ہوتا ہے کہ مطلب شادی پہ خود بھی خرچ کرو گی یا صرف ماں باپ کا. تو یہ سوال ہوتے ہیں, یہ ہمارا معاشرہ ہے اور یہ اس کا حصہ ہے. اچھا, تو آپ دیکھیں کہ اس بات سے قطع نظر کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے, امپورٹنٹ بات یہ آ جاتی ہے کہ کون سے سوال انویسو ہیں, کیا چیز پوچھنے کا آپ کا حق بھی ہے. مثال کے طور پہ پہلی دفعہ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ گھر میں کتنے کمرے ہیں اور گھر کے اوپر والے پورشن میں کون رہتا ہے اور آپ کرائے پہ ہیں یا نہیں, اور اگر کرائے پہ تو کرایہ دیتا کون ہے. آئی مین دیز کوسچنز ان اٹ سیلف آر ریکنگ آف مٹیریلزم. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, گفتگو کو اس طرح بھی لے کے جائیں گے کہ جب ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ اگر یہ عادت ڈال دیں کہ ان کے عیبوں پہ, ان کی شرارتوں پہ, غلطی پہ, کمی پہ صرف جھوٹ بول کر پردہ ڈالنا ہے تاکہ معاشرے میں ایک ساکھ برقرار رہے, یہ ان کی شخصیت پہ کیا. جی, شادی بیاہ کے معاملات میں جھوٹ بولا جاتا ہے, کس حد تک ہماری کلچرل ایکسیپٹنس بھی ہے, اس پہ ہم نے بات کی. لیکن بچوں کی تربیت میں جب ان کے حوالے سے جھوٹ بولا جائے یا ان کو جھوٹ بولا جائے تو پھر شخصیت پہ کیا اثر پڑتا ہے. طاہرہ جی, جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کلاس میں 30 بچے ہیں تو سارے بچے فرسٹ آ رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے خاندان میں. ماں باپ ہمیشہ بتاتے ہیں ہمارا بچہ پڑھائی میں بہت زبردست ہے, ہر سبجیکٹ میں ٹاپ کر رہا ہے. یہ جھوٹ بول کر آپ بچے کے عیب پہ پردہ ڈال رہے ہیں, اس کو انکریج کر رہے ہیں, اس کی ایک جھوٹی تعریف کروا رہے ہیں. واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ہیئر؟ دیکھیں, انسان میں بہتر ہونے کی کوشش ہے, خواہش ہمیشہ تب آتی ہے جب وہ یہ مانتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں غلط ہے یا اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے. جب آپ بچے کو اتنا اچھا پورٹری کر دیتے ہیں کہ وہ رویے میں بھی اچھا ہے. دیکھیں, ہر بچہ غلط بھی کر سکتا ہے, ہر بچہ فیل بھی ہو سکتا ہے, ہر بچے کے مسئلے جو ہے نا رویے کے بھی ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہمیشہ تب آتا ہے جب والدین یا گھر کا کوئی بڑا اس چیز کو جھوٹ بول کر یا شوگر کوٹ کر کے اس کو یا تو اس کی غلطی کو ڈیفینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر اس کی غلطی کو مانتے ہی نہیں ہے, وہ جو ڈینائل میں چلے جاتے ہیں, نہیں ہمارا بچہ تو بہت اچھا ہے, اگر یہ کہیں کو کسی کو مار کر آیا تو اس نے اس کو پرووک کیا ہوگا. تو جب بڑوں کے رویے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں یا اس کو کسی کو کوئی جھوٹ گھڑ کے اپنے بچے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یا اس کی تعریفیں کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ بہتر ہونے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے. بالکل صحیح. لیکن جب آپ نے اس کو پہلے ہی بتا دیا تو اس کا سینس آف انٹائٹلمنٹ اتنا انہانس ہو گیا کہ میں تو سب سے بہترین ہوں, تو مجھے تو کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اچھا ہونے کی. اور تبھی ایک بچہ صرف پہلی دفعہ اگر اسکول سے شکایت آ رہی ہوتی ہے تو اس سے گھبراتا ہے, اور اگر اس کی پرسنالٹی, اس کا فادر اور یا مدر بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کے ہیں ارم جی, اور جا کے وہ لڑ پڑتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو کہ آپ نے ہمارے بچے کو یہ کہا, ہمارا بچہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا, کیا منفی اثر پڑتا ہے بچے کی شخصیت پر؟ دیکھو, پیرنٹس اپنے بیہیویئر سے نا اپنے بچے کو بناتے بھی ہیں, بگاڑتے بھی ہیں. ہم نے ابھی پچھلے دنوں یہ بات کی تھی کہ لفظوں کے دانت ہوتے ہیں, وہ کھا جاتے ہیں. تو بیسیکلی اگر میں یہیں سے بات شروع کروں گی کہ آپ کا بچہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے اور آپ صرف اپنی جھوٹی عزت کی خاطر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہی از ویری ٹیلنٹڈ یا شی از ویری ٹیلنٹڈ, اور تو کلاس میں ٹاپ کرتے ہیں. اب آپ نے آگے کوئی بات نہیں کی, آپ نے اس کی پرسنٹیج سیٹ نہیں کی. اب جس کو بھی شک ہے کہ آپ کا بچہ پڑھائی میں اچھا نہیں, وہ بچے سے الگ پوچھے گا بیٹے کیا پرسنٹیج آئی, ماں سے الگ پوچھے گا, باپ سے الگ پوچھے گا, وہ تو آپ نے کمیونیکیٹ کیا. اگر زیادہ کھوجی پھپھو ہوں گی تو آن لائن جا کے بھی چیک کر لیں, وہ نہیں, وہیں پہ سارا کچھ معاملہ پہلی بات ہی وہاں پہ ختم ہو جائے. آپ اس بچے کو ایک آسان زندگی دے رہے ہو کہ بیٹا جھوٹ بولو اور کام نکالو. وہ چھوٹا ذہن بچپن میں تو یہ اڈاپٹیشن کر لے گا, لیکن جب وہ اسی کے ساتھ بڑا ہوگا تو اسے بڑے ہو کے پتا چلے گا کہ جیسے جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے, جھوٹ کہیں بھاگ نہیں سکتا, جھوٹ اپنی جگہ موجود رہتا ہے. اسی لیے دیکھو ہمارے دین میں بھی حدیث کی روشنی میں مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن جہاں پہ اجازت ہے, علماء اکرام نے بھی احادیث کی تفاسیر سے جو نکالا ہے کہ جو مصلحتاً ہے کہ اگر بیوی کو راضی کرنا ہے تو آپ جھوٹ بول سکتے ہو کہ گھر میں جھگڑا فساد نہ ہو. اگر جنگ کا میدان ہے, آپ پکڑے گئے ہیں
اور آپ سے انفارمیشن لی جا رہی ہے کہ پیچھے کتنے لوگ ہیں, کتنی سپورٹ ہے, آپ جھوٹ بول سکتے ہو ان کو مطلب دھوکہ دینے کے لیے, کیونکہ ظاہر آپ تو دشمن ہیں, ایوری تھنگ از فیئر ان وہ, آئی ایم ناٹ سیئنگ ان لو. تو پھر اگر نہیں واقعی مطلب کیونکہ پھر تو بہت ہی کچھ صحیح ہو جاتا ہے نا. یا پھر اگر آپ نے لوگوں کی لڑائیاں ختم کرانی اور آپ نے کہہ دیا نہیں نہیں یار تمہارے دل میں غلط فہمی ہے, وہ ایسا نہیں کہہ رہے. اور دوسرا دل رکھنے کے لیے بالکل. ہمارے اکثر لوگ دیکھیں جو ہریش چندر بنتے ہیں کسی کو فیڈ بیک دیتے وقت اتنے اصلی سچ تو انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں بولتے. اگر کپڑے یعنی آپ کے سسرال سے آئی ہے, کوئی تحفہ آیا ہے, نہیں پسند آ رہا, منہ پہ بول رہے, کہتے میں تو بڑا صاف گو ہوں. لائک وائز اگر لڑکی نے پہلی دفعہ کچھ پکایا ہے اور ٹھیک ہے اس میں اونچ نیچ ہو گئی تو ساس بھی فوراً کھرا فیڈ بیک دے رہی ہے. یہ نہیں کہ دل رکھ لیں. موسٹ آف دا ٹائم جو ہم مثلاً جھوٹ کی بات کرتے ہیں وہ ہم اپنے آپ کو یا اپنے کسی پیارے کو بچانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. وہ دل رکھنے کے لیے, صلح کے لیے کبھی نہیں ہوتا. وہ عموماً یا تو اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے ہوتا ہے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یا پھر دیکھو کبھی جیسے اللہ نہ کرے اگر کوئی آپ کے فیملی میں سے بہت شدید بیمار ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ نیوز اس کو مزید توڑ دے گی, تو اب آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں, ڈاکٹرز آر سیئنگ کہ یو آر پرفیکٹلی آل رائٹ, بس تمہیں تھوڑی سی یہ کوشش کرنی ہے, تمہیں ایسا کرنا ہے, تمہیں یوں کرنا ہے, تاکہ وہ شخص زندگی کی طرف واپس آ سکے. چیز ہم دیکھتے ہیں جب خدا نہ خاصا کوئی بری خبر آتی ہے تو گھر میں جو کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں یا بیمار ہیں تو ان کو پہلے مینٹلی پریپیئر کیا جاتا ہے. آپ فوراً جا کے نہیں کہہ دیتے کہ اب یہ جھوٹ نہیں ہے. دیکھو یہ جھوٹ نہیں, اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ بھی جھوٹ میں آ رہا ہے, یہ چیزیں جھوٹ میں نہیں آ رہی کیونکہ اس سے آپ کسی کو سیو کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا اس کو پریپیئر کر کے آہستہ آہستہ. لیکن اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولنا, ان کو اس کی ترغیب دینا, یقین مانو ایک آنے والی نسل کو تباہی سے بھی بڑھتا ہے. ارم جی پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کیا ہم دانستہ طور پہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ لائک شازیہ جی اکثر لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے بیٹوں میں کیا عیب ہے, مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے دوستوں میں بہت اٹھنا بیٹھنا ہے, شراب نوشی کی یا سگریٹ نوشی کی عادت ہے, کوئی ایڈکشن ہے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے جب ان چیزوں کی پردہ داری کی جاتی ہے تو وہ یقین کے ساتھ کرتے ہیں, ان کو آلریڈی یہ ڈینائل ہوتا ہے, یہ بلیف ہوتی ہے کہ شادی کے بعد یہ صحیح ہو جائے گا, تو وہ اپنی طرف سے جھوٹ نہیں بول رہے, وہ ریمیڈی تلاش کر رہے ہیں اور اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ان کو ایکچولی ریہیبلیٹیشن سینٹر آپ کو رجوع کرنا چاہیے, ان سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن دوسری ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ چیز ایکسپٹ کر لی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں ایک اچھی صورت یہ ہوتی ہے. اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی کو آپ بتا دیتے ہیں, بھائی ساری لڑکیاں کرتی ہیں, انہوں نے بھی کیا تھا, انہوں نے بھی کیا تھا, تو لڑکی کو اگر پتا ہے بتا کے کہ یہ ساری پرابلم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لوگوں کو یہ چیز صریحاً غلط نہیں لگ رہی ہوتی, وہ کہتے ہیں ہم تو دیکھیں آپ کو بتا رہے ہیں, ابھی بیٹھتا ہے, ابھی ذمہ داری نہیں ہے, ابھی باپ کمائی ہے, ابھی یہ ہے, جب شادی ہوگی انشاءاللہ اتنا اچھا پیارا اچھا لڑکا بن جائے گا. تو اب یہ ایسے کیسے بنے گا, مطلب کسی اور کی اولاد کو ایک لڑکی 23-24 سال کی کیسے صحیح کرے گی؟ لیکن یہ تو پھر وہ باتیں ہیں, اور یہاں پہ بھی وہ میرے خیال میں بڑے دل کا مظاہرہ کریں کہ وہ بتا رہے ہیں. ارے جی کئی لوگ تو فلی ڈینائل میں ہوتے ہیں کہ نہیں جی بہت نیک زبردست لڑکا ہے. جب انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں نا تب پتا چلتا ہے جو ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا. اچھا پھر یہی بات, اب یہ دونوں صورتیں کہ یا تو ماں باپ ڈینائل میں ہوتے ہیں یا بیچارے ماں باپ کو بھی خود نہیں پتا ہوتا. جی تو پھر جہاں نہیں پتا وہاں تو وہ معصوم ہے, لیکن جہاں ان کو پتا ہے اور وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ چیز اس کے آنے سے ٹھیک ہو جائے گی, تو دیکھیں یہ انٹینشن بھی غلط نہیں ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بیوی آ کے اس کو ٹھیک کر دے گی, آپ ایٹ لیسٹ اس کو کمیونیکیٹ تو کریں. آپ کسی کو اتنی بڑی ذمہ داری دینے والے ہیں تو آپ اس کو فیئرلی بتائیں تو کہ ہمارے بچے میں یہ مسئلہ اور ہمیں لگتا ہے تمہارے آنے سے بہتر ہو جائے گا. تو آپ سامنے والے کا کنسنٹ لیں. دیکھیں برائی اگین وہی بات ہے کہ بچے میں برائی ہونا مسئلہ نہیں ہے, آپ کے لڑکے میں برائی ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. آپ اس برائی کو چھپا رہے ہیں اور آپ اس شخص کو جس نے اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے اور الٹیمیٹلی اسی نے فیس کرنا ہے, آپ اس کو بتا نہیں رہے. تو یہ جھوٹ ہے, اور اس کو ہم جھوٹ کے علاوہ فریب بھی کہتے ہیں. نہیں, اس کے علاوہ ڈسمسو ہونا بھی. مثال کے طور پہ آپ نے ایک لڑکی کو بیاہ کر آپ گھر لے آئے اور اس کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ شخص پہلے سے شادی شدہ تھا یا طلاق یافتہ ہے یا اس کا کوئی بچہ بھی ہے, تو اس وقت ایک مورل ہائی گراؤنڈ لیتے ہوئے سسرال یہ کہتا ہے تو اس میں کیا بڑی بات نہیں. تو یہ تو لوگ کرتے ہی ہیں. ارم جی یہ تو فریب کے اوپر پھر دیٹ از لائک ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری. نہیں بالکل. اور مطلب ایک خاتون سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کے ہسبینڈ کی سیکنڈ میرج ہے؟ کہنے لگی کہ یہ تو پتا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا میں ان کی چوتھی وائف ہوں.
تو مطلب اس وقت مجھے بھی جھٹکا لگا, مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ان کی 4th وائف ہے. تو جس نے اس بیچاری نے کہا نا کہ میں ان کی 4تھی وائف ہوں, تو میں نے کہا کہ یار یہ 4تھی بیوی اور یہ بیچاری سمجھی تھی کہ 2nd وائف ہے. بات صرف اتنی ہے سدرا کہ دیکھو جیسے ابھی یہ ہے نا کہ اگر کوئی لڑکا کسی غلط ہیبٹ میں, ماں باپ اس کو 24 سال 26 سال 28 سال تک صحیح نہیں کر سکے, ہم اس نئی آنے والی پہ چاہے آپ اسے بتا بھی دیں کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ سے اس کی شادی کر رہے ہیں, کسی سائیکارٹسٹ سے اس کی شادی کر رہے ہیں, یا کسی ایسے ادارے میں کام کرنے والی سے کر رہے ہیں کہ جیسے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے کہ جو سے صحیح کر دے گی. کیا اس نے یہ کیس ایکسپٹ کیا ہے؟ شی از گیٹنگ میرڈ ٹو اے ہیلدی پرسن, شادی ہوگی تو صحیح ہو جائے گا. وہ ایک پروجیکٹ پہ کام نہیں کر رہی, جب بیوی کمپلین کرتی ہے جی یہ تو ایک تو کہتے ہیں نہیں بچہ ہوگا تو صحیح ہو جائے گا. مطلب در حقیقت اس لڑکی کی زندگی کو مزید آپ پریشان کر دیتے, پہلے شوہر سے, پھر بچے سے, اور پھر بچوں سے. آپ اس کو صحیح ہو جائے گا, بچوں کی زندگی بھی نہیں, اور پھر قصور ہمیشہ اس بیوی کا کہلایا جاتا ہے کہ یہ تو اپنے شوہر کو صحیح نہیں کر یہ تم سنبھالنا سکی. تو اپنے جھوٹ کو جو ساری زندگی آپ نے بڑا کیا, اکثر مائیں بچوں کی غلطیوں کو باپ سے چھپاتی ہیں, میں کہتی ہوں کرائم کرتی ہیں, کیونکہ وہ اس ایک کرمنل کو اس بچے کے اندر پروان چڑھا رہی ہیں. اسے پتہ ہے باپ کو نہیں پتا چل رہا, ماں چھپا لے گی, کل وہ اسی ماں کو ذلیل بھی کرتا ہے, اسے دھونس بھی دکھاتا ہے, پھر اسے بلیک میل بھی کرتا ہے. اور وہ پھر اس لیے ڈرتی ہے کہ میں نے کیونکہ بچپن میں چھپایا تھا تو میرا شوہر کہے گا تم نے مجھے صحیح ٹائم پہ کیوں نہیں بتایا تھا, اب میں کیا کر سکتا ہوں. اب تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ جب چشمہ پھوٹتا ہے تو سوراخ اتنا باریک ہوتا ہے کہ ایک سوئی بھی ڈال دو تو بند ہو جاتا ہے, اور جس وقت وہ نکل پڑتا ہے تو پھر کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی. تو آپ جب برائی کو صحیح وقت پہ نہیں روک سکتے کسی بھی وجہ سے, تو جب وہ بیماری پھیل جاتی ہے پورے وجود میں, تب آپ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ بچے کی غلطیاں ڈیفینڈ کرتے ہیں نا تو ایک دن آتا ہے کہ آپ کو اس کے جرم کے لیے وکیل کرنا پڑتا ہے. بالکل, اور اس کی مثالیں آپ کے معاشرے میں اتنی ہیں کہ آپ کے 16-17 سال کے لڑکے نے اٹھ کے کسی کو مار دیا, اور وہ واقعی پھر اس کے والدین نے پورا ہاسپٹل کرائے پہ لیا, لڑکے کے لیے وکیل بھی کرایا, اور وہ بچ بھی گیا سزا سے. تو یہ وہ سرکل ہے جو چلتا رہتا ہے, یعنی اٹس اے وشس سرکل. اور واقعی جس طرح کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہیں, جھوٹ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہوگا اور آپ کے لیے مزید پرابلمز کریٹ کرے. جھوٹ کہیں نہ کہیں, اور خاص طور پہ اگر اس نیت سے بولا جائے کہ اس کو بچا لیا جائے گا, اس شخص کو چھپا لیا جائے گا, آپ خود ہو سکتا ہے ڈینائل میں ہو, یا آپ کی محبت, آپ کی اپنی عزت, آپ کا اعتماد آپ کو آن اسٹیک کر دے, تو یقیناً آپ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. لیکن ابھی تک کی گفتگو میں آپ نے دیکھا کہ اگر والدین اپنے بچوں کے لیے ایسا جھوٹ بولتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ ایکسپوز ہوتے ہیں. اچھا, جھوٹ بولنے کی صرف یہی وجہ نہیں ہے. جھوٹ میں کہیں نہ کہیں, اور خاص طور پہ جو انسٹنسز کہانیوں میں آپ دیکھتے ہیں, ڈراموں میں بھی آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا, ایموشنل بلیک میلنگ بھی کئی لوگوں کو جھوٹ بولنے پہ آمادہ کر لیتی ہے. اور وہ جو بلیک میلر ہوتا ہے وہ سچی جھوٹی کہانیاں بنا کے آپ کو کہتا ہے کہ بھائی وہ اپنے آپ کو وکٹم پلے کرتا ہے, اور کہیں نہ کہیں جو امپیکٹس ہوتے ہیں وہ اس پوری سٹوری کو بائی ان کر کے اپنی طرف سے مدد کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہم ورک پلیس پہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں, ہم کالجز میں بھی دیکھتے ہیں. جب ایک شخص آتا ہے نا آپ سے کہتا ہوا کہ جی میں نے پتہ نہیں اس وجہ سے میں بہت ڈسٹرب تھا, میں نے نوٹس نہیں بنایا, میں نے اسائنمنٹ نہیں کیا, پلیز یار میرا بھی نام لکھ دو یا میرا بھی اسائنمنٹ دے دو. یہ جو اس کا نفسیاتی اینگل ہے اس کو کور کرنا بہت ضروری ہے. طاہرہ جی کیا کہیں گی, جو وکٹم پلینگ کرتے ہیں لوگ اور ایٹ طرح سے اگلے کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ تم میری مدد کر رہے ہو؟ دیکھیں, یہ وکٹم مینٹیلٹی جو ہوتی ہے یہ سب سے اچھے مینیپولیٹر ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے کیسے بات منوانی ہے, چیز نکلوانی ہے. اچھا, اب اس کے پیچھے 2 ریزنز ہوتے ہیں. ایک تو آپ نے اپنا کوئی گین حاصل کرنا ہے, اور دوسرا اٹینشن سیکنگ. جب ہم ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو عموماً جھوٹ لوگ اس لیے بولتے ہیں کہ ان کو انڈیو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے, اور انہوں نے یہ پیٹرن لرن کر لیا ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کروں گا یا میں جھوٹ بول کے اپنے آپ کو سیکیور کر لوں گا تو لوگ مجھے توجہ دیں گے یا محبت دیں گے. دوسری جہاں آپ بات کر رہی ہیں کہ لوگ اپنا کام کروانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, یہ ہمیں ورک پلیس پہ, کالجز میں, ریلیشن شپ میں ہر جگہ نظر آتا ہے. اس میں ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا بے وقوف یا شریف انسان ہوتا ہے جو آپ کی بات مان لیتا ہے, جونیئر ہوتا ہے, وہ بیچارہ کہیں کچھ نہیں کوئی سکتا, کسی نہ کسی طرح سے وہ آپ کے پریشر میں ہوتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بندہ میرے کنٹرول میں ہے. اچھا, اس چیز کے اندر اس کا بھی نقصان ہے جو بات مان کے گیو ان کر رہا ہے, کیونکہ آپ پھر سبمیسو ہو جاتے ہیں. آپ ہر جگہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتے ہیں جو آپ کو لیڈ کرے, رائٹ.
آپ کا بھی وہ کمفرٹ زون بن جاتا ہے. وہ جو ایموشنل ابیوز ہے سم واٹ یو آر گیٹنگ کمفرٹ ود اٹ. بٹ واٹ اباؤٹ دی آرگیومنٹ دیٹ دا ابیوزڈ بیکمز دی ابیوزر؟ یعنی یہ سائیکل اس طرح آگے نہیں بڑھتا کہ آپ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ سپریس ہو کے ہمیشہ اپنے آپ کو لیڈ کرنے والا ڈھونڈے گا. کئی دفعہ تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جب وہ سینیورٹی کی پوزیشن پہ آتا ہے پھر یہی عمل وہ ریپیٹ کرتا ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ دونوں ایکسٹریم کیسز ہیں اور زیادہ یہ ان دونوں میں ہی ہے. موسٹ آف دا ٹائم جو ڈیپینڈنس ہوتا ہے ہم ان کو کو ڈیپینڈنس کہتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم کو ڈیپینڈنس ہی رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتے ہیں جس کے ٹریٹس کو اگر ہم اس کو وربلائز کریں یا اس کو لیبل کریں تو موسٹلی وہ نارسسٹک ٹریٹس میں آ رہا ہوتا ہے. ان کے پاس ہمیشہ یہ روم ہوتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی کو ڈیپینڈنٹ مل جاتا ہے, کوئی ایسا بندہ ملتا ہے جس کو یہ ایموشنلی ابیوز کر سکے. اور کو ڈیپینڈنٹ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص ڈھونڈ لیتے ہیں جو ان کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ دونوں کا کمفرٹ زون بن گیا, رائٹ. وہ سم واٹ جھوٹ بول کے, کیونکہ اگر آپ کلیئرلی بتائیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اور مجھے آپ کی مدد چاہیے, اس کے دو ریزلٹس ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عموماً ہمارے یہاں ایکسیپٹنس نہیں ہے. بہت عام سی مثال یہ کہ اگر مجھے چھٹی کرنی ہے تو آپ اپنے باس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج مجھ سے آفس نہیں آیا جا رہا, آپ کسی کو مار دیتے کر رہا, آپ کے گھر والے جانا ہے, بچے بیمار ہیں, ایگزیکٹلی آپ اما کو بیمار, آپ کوئی ویلڈ بہانہ بنا, آپ ایسا جو سمپیتھی گین کرنے والا, آپ جو دادا آپ کے فوت ہوئے 25 سال ہو گئے ان کو آپ ہر ہفتے یا ہر مہینے مار رہے ہوتے ہیں صرف اس چکر میں کہ وہ چھٹی اویل ہو جائے. سو ایک تو یہ چیز بھی ہے کہ آپ کے یہاں ایکسیپٹنس نہیں ہے بہت زیادہ سچ کی, ہمارے یہاں اصول کی سچ کی ایکسیپٹنس نہیں. اچھا مجھے بتائیں, یہ تو ہوگی ورک پلیس کی بات. ارم جی, اسی کا ایک نمونہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹمز میں بھی دیکھتے ہیں. یعنی اگر بہت ساری دیورانیاں جٹھانیاں بہنیں ساتھ رہ رہی ہیں تو ایک تو ہوگی کوئی اماں کا ساتھ دینے والی, سارے کام کرنے والی, اور جس نے نہیں کرنا وہ بھی جھوٹ بول کر ہیلے بہانوں سے اس کام سے چھٹی لے لیتی ہے. اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اچھا دیکھو, جب تک اگر جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کریں نا, ساس سسر زندہ ہوتے ہیں تب تک تو پھر بھی بہت سی چیزیں میں کہتی ہوں سنبھلی رہتی ہیں اچھی فیملی میں. سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں کہ اب آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, یو آر فری اینڈ فرینک ود ایوری ون. آپ کے نام سے, بیکاز یو آر ایجوکیٹڈ, آپ کافی کام کر سکتی ہو, آپ چیزوں کو ہینڈل کر سکتی ہو. دوسری کیونکہ وہ کام نہیں کر سکتی تو اب وہ اپنے اپنے ہسبینڈ کو آپ کے نام سے کہیں گی کہ جی اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا. جوائنٹ فیملی سسٹمز کا سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے رہتے ساتھ ہیں مگر بات ساتھ نہیں کرتے. اچھا بیوی نے مجھے یہ کہہ دیا, ہاں اس کی بیوی تو ہے تیز, وہ تو آؤٹ گوئنگ بھی ہے, تو وہ تو ضرور یہ کام کر رہی ہوگی اور میری بیوی کو اس نے یہ تانا دیا ہوگا, اس طریقے سے ابیوز کیا ہوگا, بیکاز اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی دوسرا ہے, اس کا انداز بھی دوسرا ہے. وہ خود ہی خود وہ ایک بنا کر وہ رکھ لیتے ہیں. تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ نفرتیں جو ہے نا ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے جو پل رہی ہوتی ہیں, یقین مانو وہ اتنا برا دھماکہ بنتی ہیں اور اتنی ٹاکسٹی بچوں میں آ جاتی ہے. پھر بچوں کو روک دیا جاتا ہے کہ جی چاچی کو سلام نہیں کرنا, چاچا کو سلام نہیں کرنا. ہیٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول لیں گے, ان سے اپنا کام نکلوا لیں گے. مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم کے جہاں فائدے ہیں نا وہاں بہت نقصانات بھی اس لیے ہیں کہ کوئی ایک پسرا ہوتا ہے بری طرح اور کوئی ایک جو ہے وہ ہر کسی سے فیور لے کر جھوٹ سے, سچ کے, غصہ دکھا کے, دوسرے کو ڈرا کے, دھمکا کے, دوست جما کے, اپنا رائٹ دکھا کے, جبکہ رائٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس کو اتنی اسپیس دی جا رہی ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے. تو وہ بھائی صاحب یا بہن صاحب اپنا رائٹ دکھا کے وہ چیز اویل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ یار یہ بات بہت بری ہوتی ہے. اور سدرا ایک بڑا کامن جھوٹ جس کو ہم نہیں دیکھ رہے, جو ہمارا سوشل لائن میں آ جاتا ہے بہت زیادہ, کہ ہم محفلوں میں مطلب ہیں اور کوئی پوچھے گا کہ آپ نے یہ برانڈ پہنا ہے تو بولیے میں تو پہنتی یہی ہوں, چاہے آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ پہنا, کیونکہ آپ کو سیلف سیٹسفیکشن ہے ہی نہیں. اور اس میں کچھ اچھے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں آنےسٹلی کہ جنہوں نے اگر اوپر سے نیچے تک گولڈ بھی پہنا ہوا ہے لیکن ان سے سوال کسی ایسے شخص نے کیا جو افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ کہتے ہیں نہیں یار دس از ناٹ گولڈ, دس از آرٹیفیشل. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس کو ہمیں بتا کے کیا کر لینا ہے سوائے تکلیف دینے. اچھا ایک اور چیز جو کلچرلی دیکھی گئی ہے شازیہ جی, ہمارا کلچر خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا میں اگر دیکھا جائے
تو ہم اس بات کو بڑا مانتے ہیں کہ گھر کی بات باہر نہ نکلے. اس کی وجہ سے کوئی ایک شخص جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا, گھر کے تمام افراد ایک جھوٹ کو سچ مان کر چل رہے ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک زمانے میں آپ کے پاس بہت پیسہ تھا اور اب آپ کے پاس پیسہ کم ہے, لیکن آپ نے وہی روب اور دبدبا کرنا ہے. پھر اسی طرح گھر میں کوئی ناچاکی ہے, کسی کی ڈیورس ہو گئی ہے, کوئی اور علیحدگی کے معاملات ہیں, آپ باہر نہیں نکالتے. تو کیا اس طرح کے جھوٹ کو آپ اپنے گھر کی پردہ داری کے زمرے میں لائیں گی یا یہ غلط ہے؟ دیکھیں, یہ مصلحت پسندی بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے کتنا اچھا ٹائم دیکھا ہے اور ہر ایک کے سامنے آپ اپنی ستر نہیں کھولنا چاہ رہے. کسی کو بتا کے اس نے کچھ کرنا تو نہیں ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو لائف سٹائل تھا ہم اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا وہ نہیں رہا تو ہم روکھی سوکھی کھا رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے, آپ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا وہ. دوسری بات رہی کہ خدا نخواستہ گھر میں کوئی ڈیورس ہو گئی ہے یا کوئی سیپریشن ہو گئی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محلے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو وائف ہے وہ ناراض ہو کے گئی ہوئی ہے 1 سال کے لیے 1.5 سال کے لیے, لیکن لوگ محلے والوں کو کہتے ہیں ارے جی اس کے والد بیمار ہیں یا یہ ہے. اس میں اچھی بات مجھے یہ فیل ہوتی ہے کہ جب ان کی مصلحت ہو جاتی ہے, واپس آ جاتی ہے چیزیں, تو لوگوں کی نظروں میں وہی رسپیکٹ رہتی ہے. اگر واپسی کے دروازے کھلے رہتے ہیں, واپسی کے اور ایکسپٹینس کے لیول رہتا ہے. ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں ارے یہ تو لڑ جھگڑ کے چلی گئی تھی, اب دوبارہ کب جائے گی. ماسیوں سے آپ پوچھ رہے ارے بھابھی ہے گھر میں. تو آپ جو بڑوں کی یہ والی بات ہے کہ جی آپ نے وہ چیز رکھی ہوئی ہے اور سارا گھر مل کے ایک جھوٹ بول رہا ہے, ایک حد تک تو یہ چیز صحیح ہے. لیکن اگر سارا گھر مل کے یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جی بہو کو رات کو مار پیٹ کے نکال دیا ہے آدھی رات کو, تو وہ جھوٹ کسی طرح سے ایکسپٹیبل نہیں. یعنی اگر آپ کسی دیر از اے ویری فائن لائن جو آپ کو ڈرا کرنی ہے. لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ مار پیٹ کے یا آپ نے بلیک میل کر کے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا اور دوسرے دن آپ یہ کہ خود چھوڑ کے چلی گئی, یہ تو خود رات کو 2 بجے جا رہی تھی. الزام لگا دیتے ہیں, کچھ ایسے الزامات لگا دیتے ہیں. اور آنےسٹلی سدھا ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا, ابھی تم سب کی باتیں سن کے مجھے یاد آیا کہ جو ہمارا حال ہے وہ میں بتاؤں گی کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. ہاں, سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. گھر میں جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, گھر میں جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, دروازے پہ لکھا ہے سچ بولو. بیسیکلی نا ہماری جو کنڈیشن ہے نا وہ یہ ہے, ہم اس طریقے سے جی رہے ہیں, اس طریقے سے اپنی نسل کو پروان چڑھا رہے ہیں, صرف اپنے ذرا سے سیٹسفیکشن کے لیے. ہم جن جھوٹوں کا سہارا اب لے رہے ہیں وہ آگے جا کے بڑے بڑے ڈیزاسٹرز. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ آور ایگو. کہیں نہ کہیں ہماری انا کی سیٹسفیکشن ہے کہ ہم کوئی جھوٹ بولتے ہیں, اور جھوٹ کو بھی اس دھڑلے سے بولتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہوتا ہے, اس پہ سچائی کی مہر لگا دی ہوتی ہے. لیکن بہرحال جی ہر ایک چیز کا ایک اثر نکلتا ہے, جہاں جہاں اس کی گنجائش موجود ہے وہ بھی پینل نے آپ سے ڈسکس کیا. آپ کے اس کے بارے میں کیا کامنٹس اینڈ فیڈ بیک ہے ہمیں ضرور دیجیے گا. شازی جی آپ کا, طاہرہ جی آپ کا, ارم جی بہت بہت شکریہ یہاں موجود ہونے کے لیے. اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ کانورزیشن. ان شاء اللہ تعالیٰ نئے ہفتے میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.